अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पाना नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। हेलो भाई, किधर हैं आप? बिन बताए कहाँ चले गए? कुछ होश है? मैं कितना परेशान हो रहा था आपके लिए। अजहान के कॉल रिसीव करते ही अरहान तो जैसे फट पड़ा था। कुछ नहीं यार, नशो के पास हूँ, मामा को बता देना। उसे सारी बातों का एक ही जवाब दिया था। मुझे आपको कुछ बताना था, भाभी का पता। हाँ अरहान, मैं इधर ही हूँ उसके पास, अजहान ने नरम लहजे में कहा था। असल में अरहान, निशो के साथ वाले अपार्टमेंट में ही ज़रा लोग रहते हैं। वो तो जब कल मैंने निशो को कॉल की तो अलिया ने देख लिया और उसने मुझे इधर आने का कहा। अजहान ने अरहान को सारी बात बताए थे। गुड टू लिसनिंग, हैप्पी फॉर यू। भाभी से मिले आप? उसने खुश होते हुए कहा था। हाँ, मिल भी लिया, मना भी लिया, साथ लेकर आऊँगा। और तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है, उसने खुश होते हुए कहा था। वो क्या भाई? अरहान ने पूछा था। कल मेरा और जारा का दरगाह में निकाह हुआ था। क्यों, कब, कैसे, ये बाद में बताऊंगा, फिलहाल रखता हूँ, कहते हुए अजहान ने कॉल डिस्कनेक्ट की थी। वाह यार वाह, मतलब बिग बिग छा के हैं आप तो। टू मच हैप्पी फॉर यू, हमेशा ऐसे ही खुश रहो, सलामत रहो। वो दिल से खुश हुआ था। एक वो अलिया है जिसने खुद कॉल करके बाइक का एड्रेस बताया, और एक ये अमल है जो सब कुछ जानते बूझते भी लाताल्लुक रही अपने बाइक की तरफ। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा अमल, उसने नफरत से कहा था। हाँ ताशा, पैकिंग हो गई मेरी? हयात मलक ने रूम में आते ही पूछा था। जी हो गई है, उन्होंने कहा था। ठीक है, मैं चेंज कर लूँ, तब तक बैग गाड़ी में रखवा दो, कहते हुए वॉशरूम में गए थे। और ताशा बेगम ने ड्राइवर से कहा बैग्स गाड़ी में रखवाए थे। कब तक आएंगे? ड्रेसिंग के पास खड़े होते हयात मलक को बाल सेट करते देखा तो पूछा था उन्होंने उनसे। कुछ कह नहीं सकते, 5 दिन भी लग सकते हैं, पूरा हफ्ता, या उससे ज्यादा भी, उन्होंने अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा था। अच्छा, हैर से जाएं और हैर से आए उनके साथ, चलते हैं। वो गाड़ी तक आए थे। ओके, ख्याल रखना अपना, कहते हुए वो गाड़ी में बैठे थे और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की थी। आ रहा हूँ मैं, धोखेबाज जर्नलिस्ट, तुम्हें और तुम्हारी बहनों को बर्बाद करने। वहां वहां मारूंगा तुम्हें, कि याद रखोगे तुम बहन भाइयों की औकात नहीं थी हयात मलक से पंगा लेने की। खैर, अब ले लिया है तो भुगतने के लिए तैयार है ना? जो फाइल तुमने मेरे खिलाफ तैयार की है, इस फाइल का फंदा बनाकर तुम्हारे गले में लटका दूंगा और तुम्हारी तीनों बहनों को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैनचेस्टर में अब इस कहानी का एंड मैं खुद करूंगा इंशाल्लाह, हयात मलक ने नफरत दिल में सारे लफ्ज अपने अंदर उतारते कहा था। तो वो मलेशिया नहीं, मैनचेस्टर जा रहे थे अजहान को उसकी जारा से जुदा करने। वो गाड़ी से उतरे थे जब वो तेज से चलती हुई अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। जावेद सुबह ने उसका हाथ खींचकर उसका रूह अपने अपार्टमेंट की तरफ किया था। वहां नहीं, यहाँ। अब तुम्हारा घर ये है, उसको हाथ से पकड़ अपार्टमेंट के अंदर लाते हुए कहा था। नशो, तुम ठीक हो? जहां ने नशा के अंदर आते ही उसे गले से लगाते हुए पूछा था। एक्सक्यूज मी, छोड़े मेरी बीवी को। आप उसके कजन हैं तो आपके लिए मिस्टर अजहान ये नाम महरम है, इसलिए उसे हाथ लगाने से भी गुरेज करें। सुबह ने अजहान से नशा को अलग करते हुए गोया सबकी समातुबा बम फुरा था। क्या 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 कहा तुमने? अजहान ने बेचैनी से पूछा था। वहीं पर जारा ने भी बेचैनी से सुबहान को देखा था। अलिया, सोने अंदर जाओ, सुबह ने अलिया से कहा था और वो ऊपर की तरफ बढ़ती। वही जो तुमने सुना नहीं यकीन तो ये नका के वही जो तुमने सुना नहीं यकीन तो ये नका के पेपर्स हैं, चेक कर लो, सुबह ने उसकी तरफ पेपर्स फेंकते हुए कहा था। और खुद इत्मीनान से बैठकर गिलास में पानी डाला था और गूंद गूंद पीने लगा था। बकवास बंद करो, तुम जबरदस्ती नहीं करते, ये क्या तरीका है? शर्म नाम की कोई चीज है? तुम बदले में इतने आंधे कैसे हो जाते हो? मैं तो तुमसे माफी मांगने वाला था, तो तुमने ये क्या किया? अजहान ने उसका कलर पकड़ कर उसे कुर्सी से उठाते हुए गुस्से से कहा था। क्यों? जबरदस्ती सिर्फ तुम दोनों पाई कर सकते हो, किसी के बहन को जबरदस्ती उठवाकर शादी करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि एक अदद बहन तुम्हारी भी है? जितना मैं तड़पा हूं ना आसान हयात मलक, उससे कहीं ज्यादा तुम तड़पोगे, तब मिलेगा इस दिल को सुकून। मैं चाहता हूँ कि जिस आग में मैं चलाऊं इस आग में तुम्हें चलाओ, और माफी वो तो तुम्हें सुबहान जाफर से कभी भी नहीं मिलेगी। सुबहान ने अपना कॉलर छिड़वाते हुए कहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे गुनाहों की सजा मेरी मासूम बहन को नहीं दे सकते। उसने रोते हुए नशा को देखते हुए कहा था। मेरी बहनों का भी कोई कसूर नहीं था, फिर उनको क्यों सजा मिली? खैर, एक शर्त पर मैं तुम्हारी बहन की जान छोड़ सकता हूँ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा था। हाँ बताओ मुझे, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मुझे, जहां ने आगे बढ़ते हुए कहा था। शर्त सुन तो लो, माय डियर जीजा जी।
जारा की तरह गुस्से से देखते हुए सुबहान ने अजहान के कॉलर से मट्ठी उड़ाते हुए कहा था, शर्त यह है कि तुम अभी इसी वक्त जारा को तलाक दोगे, मैं भी तुम्हारी बहन को तलाक देकर तुम्हारे साथ रुखसत करूंगा, फिर तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। उसे साफ लहजे में अपनी बात उनके सामने रखी थी और जारा, अजहान, नशा तीनों उसकी बात सुनकर अपनी अपनी जगह पर लज रहे थे, बेयकीनी थे। तुम्हारा दिमाग सेट है? क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं किसी सूरत में जारा से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, अजहान ने आगे बढ़कर कहा था। वो चाहता था कि वो उसे नरमी से बात करे, गुस्सा ना करे, और वह ऐसा ही कर रहा था। तो भी ठीक है, चलो डार्लिंग रूम में। आई होप तुम्हारे भाई को कोई एतराज नहीं होगा। अब सुबहान ने आगे बढ़कर नशा का हाथ पकड़ते हुए कहा था, छोड़ो उसे, वो कहीं नहीं जाएगी। अजहान ने उसका हाथ छुड़वाया था सुबहान से। रेली, मगर वी आर हस्बैंड वाइफ, कौन रोकेगा मुझे? तुम? उसने हाथ नहीं छोड़ा था उसका। क्या चाहती हो तुम? हम मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं, अजहान ने बेबस होते हुए कहा था। तुमसे? और वो भी मैं कुछ चाहूंगा? हा 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 हा। अजान हयात मलक, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे कुछ चाहूं, सुबह ने तमसा उड़ाते हुए कहा था। अजहान ने खुद को नाम करते हुए अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद किए थे। 3 वर्ष ही तो हैं अजान हयात मलक, बोलो और अपनी लाडली बहन को ले जाओ, मुश्किल थोड़ी है, जस्ट से इट। सुबह ने अजान की तरफ देते हुए रिलैक्स मूड में कहा था। जारा तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। शायद वो ये फैसला भी रब पर छोड़ना चाहती थी, और नशरा उसका दिल चाहा था कि आगे बढ़कर अजहान हयात मलक के आगे ये झड़त रखने वाले सुबान जाफर की जुबान काट दे। भाई, जारा को तलाक नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, नशा ने सुबान के सामने जाकर नफरत से उसे देखते हुए कहा था। इस नफरत की वजह? जब तुम जानती हो कि तुम चाह कभी मेरे हिस्से में अपनी तरफ से नफरत नहीं कर देती। रही जारा की बात, तो वो उसे करना ही होगा। उसे नशा के गाल को प्यार से थपथपाते हुए कहा था। मैं कह रही हूँ ना कि भाई जारा को नहीं छोड़ेंगे, तुम मुझे फारग करो और जारा की रुखसी दो, अभी और इसी वक्त। नशा ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा था। हा 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 हा। मिसेस सुबान जाफर, नकाह के बाद क्या दिमाग चलना बंद हो गया है, या फिर कोई स्क्रू ढीला हो गया? आप मुझसे उस शख्स के लिए इतनी रियायत की उम्मीद कैसे कर सकती है मैडम? उसने बुलंद बांग के हक लगाया था। जरा से पूछ लेते हैं एक बार, अजहान ने उम्मीद तलब नजरों से जरा को देखते हुए कहा था। जरा वही कहेगी जो उसके भाई का फैसला है, सुबह ने ठोस लहजे में कहा था। किसी पर जबरदस्ती अपना हक जताकर ये नहीं कहा जाता कि मेरे फैसले को जबरदस्ती कबूल करके मान बख्शो, नशरा ने नम आंखों से सुबह को देते हुए कहा था। पूछ लो, मगर उसके खून में ये गुनाहगारी की मिलावट नहीं है, सुबह ने फहर से कहा था। हा 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 हा, वाकई? फिर तो मिस्टर सुभान जाफर, आप जारा के भाई ना होने, अगर उसके भाई में खून की मिलावट नहीं है तो आप किसका खून है, जो जबरदस्ती बदले की हमें मुझे खींच कर ले गए नकाह के लिए, और मेरे भाई की जिंदगी की धमकी देकर मुझसे नकाह किया? जबरदस्ती का नकाह आपकी नजर में गुनाह नहीं है क्या? या तो फिर आपके खून में मिलावट है, या फिर आपको गुनाह माफ है। नशा ने उंगली उठाकर बिगी आंखों से सुभान को देखते हुए कहा था। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारे भाई ने जो किया वही तुम्हारे सामने आया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भाई की तुम्हें औकात दिखाई, वरना मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता गुनाह सवाब के बारे में, सुबहान ने डरते हुए कहा था। अच्छा, तो क्या हमारे मजहब ने हमें बदला लेना सिखाया, या फिर किसी की औकात की दज्जियां उड़ाकर उसके सामने रखना सिखाई? अगर कोई गुनाह से सवाब की तरफ लौटता है तो उसे पहले कि उसे किए गए गुनाह की सजा देना सिखाया क्या रब ने? मैंने तो सुना था अगर कोई गलती करके अपने किए पर नादम हो या गुनाह करके उस पर शर्मसार हो तो नदामत के आंसू तो रब भी मोल नहीं होने देता। फिर तुम कैसे हाकम बने, उन्हें उनके किए की सजा सुना गए हो? क्या हो तुम, हाकमे कुदरत बादशाह हो कहीं के? नशा ने तनफर से हकारत से उसे देते हुए रोते हुए हर लफ्ज अदा किया था, और सुभान का दिल चाहता इसके मुंह पर हाथ रख के उसे खामोश करवा दे। वाकई में वो सही तो कह रही थी, वो अपने गुस्से में ये क्यों भूल गया कि सामने खड़ा शख्स वाकई पहले जैसा तो रहा नहीं। अगर वो पहले जैसा होता तो अब तक ना जारा वहां पर खड़ी होती, ना ही सुभान जिंदा खड़ा होता उसके सामने, मगर अब तीर कमान से वो खुद निकाल चुका था। मैंने तुम्हें दरस देने का नहीं कहा, हटो सामने से। सुभान ने उसे खुद के सामने से हटाया था। साफ कहो ना, खुद का गुहाना अक्स देकर तकलीफ हो रही है तुम्हें कि तुम इतने बेहिस बेजमीर इंसान कैसे हो सकती हो? उसने उसके सामने से बड़े हटते हुए कहा था। तो ठीक है, मुझे बेहिस बेजमीर रहने दो। जारा, तुम बताओ, यू वांट डिवोर्स? सुबह ने जारा के सामने खड़े होते हुए कहा था।
اذہان، نشہ اور سینو کے بیچوں بیچ کھڑی علیہ نے سانس روک لیا تھا اپنا۔ جی بالکل، علیہ کب گئے تھے اپنے روم میں، وہ تو سینو کے پاس کھڑی کب سے وہ سب تماشا دیکھی تھی جو کب سے چل رہا تھا۔ زارا خاموش مت رہو، کچھ تو بولو۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم گھبراؤ نہیں، ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح نے اس کو دونوں کان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، جو بے آواز آنسو بہاتی۔ بولتی بھی تو کیا بولتی کہ جس سے علیحدگی کا اسے کہا جا رہا تھا، اس کو وہ اس شخص کے عشق میں اتنا فنا ہے جس کو سریرا گناہ گار کہا جا رہا تھا، اس کے گناہوں کی توبہ کی قبولیت کی وہ گواہ ہے جس کے کردار کو روندا جا رہا تھا۔ اس کا بس چلے تو اپنے مجازی خدا کے پرانے سارے اندھیرے میں ڈوبے دنوں کو اس کی زندگی سے مٹا دے، مگر سامنے اس کا بھائی کھڑا تھا، وہ بھائی جو اس کی عزت کا رکھوالا تھا، وہ بھائی جس نے تپتی ہوئی دھوپ میں ہر انجانے راستے میں ڈگمگاتے راستے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ مشرقی لڑکی تھی، روایتوں اور پاس تعلیم کے بوجھ تلے دبی، اس کا پور اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کا قرضدار تھا۔ وہ اپنے ارمان مار کر اس کی عزت بچا سکتی تھی، نہیں وہ سامنے کھڑا ہوا جیتا جاگتا ہوا انسان اذان حیات ملک کو مار کر اپنے عشق کے سینے میں اپنے ہاتھوں سے چھڑا کھوم کر ان خونی ہاتھوں سے اپنے بھائی کے سر پر عزت کی پگڑی پہنا سکتی تھی۔ اسے بس اس بار سبحان کا سوچنا تھا، مگر وہ کسی کسی سوچتی اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ اگر میں تمہارے حق میں فیصلہ کروں تو کیا تم اپنے بابا کو مان بخشو گی؟ میرے فیصلے پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ حاکم بابا کے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے روزہ رسول کے جالیوں کو پکڑ کر ان کو تھام کر رو رو کر بلکتے ہوئے تمہیں مانگا زارا، وہاں بھی جہاں لوگ بخشش کی دعا مانگتے ہیں، میری ذلت اور پستی کی انتہا دیکھو تم۔ میں نے اپنے رب سے تمہیں مانگا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میرے رب نے میرے آنسو قبول کیے، میری استغفار قبول کیے، مجھے چنا، میرے مالک نے میرے گناہوں کی بخشش کی، میری پکار پر کن کہا۔ میں خوش قسمت ہوں، میرے رب نے میری توبہ فرمائی، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو کر سنی اور قبول کی۔ اس نے ڈباتی ہوئی نظر سے اذان کو دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آس اور امید کے دیے جلائے الٹا اجڑا ہوا کھڑا اس کے منہ سے نکلنے والے ایک جملے کی پکار پر کھڑا تھا، جس کی سانسیں یا تو حیات ہونی تھی یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ اس کے عشق کی میراث تھی، کیا کبھی میراث بھی مکمل ہوتی ہے؟ اس نے اس کے چہرے پر برسوں کی تھکن دیکھی تھی، کچھ دیر پہلے والی رونق تو صبح نے پکڑ کر نوچ ڈالی تھی۔ اس کے منہ سے اس بار سوال اذان حیات ملک کی زندگی کے ساتھ ساتھ نشرہ کی زندگی کا بھی تھا، مگر صبح تو نشرہ سے پیار؟ اس کے دماغ میں سوال آیا تھا، کیا صبح نے یہ پتہ لگانے کے بعد کہ نشرہ اذان کی بہن ہے، اس پیار کو بدلے میں اس کے دل نے جواب دیا تھا، نہیں، پیار بدلہ لینا نہیں سکھاتا، پیار تو بدلنا سکھاتا ہے۔ اس کی زندہ مثال اذان حیات ملک تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں زارا تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اذان حیات ملک، اب تم اپنی بہن کو لے کر جا سکتے ہو، باقی کے پیپرز پر ہم آمنے سامنے بیٹھ کر سائن کریں گے۔ زارا کو چپ چاپ کھڑے آنسو بہاتے دیکھ کر صبح نے کہا تھا، تم ایسے کیسے اس پر اپنی مرضی مسلط کر سکتی ہو؟ وہ رو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تمہاری مرضی میں راضی ہے، اسے بولنے کا موقع دو۔ نشا نے تڑپتے ہوئے کہا تھا، وہ کب یہ گوارا کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کی خوشیاں برباد ہوں جو اسے اتنے کم عرصے کے لیے ملی تھے؟ وہ چاہتی تو اپنی سانسیں پہ میرے بھائی کی خوشی کے لیے وار دیتی۔ غصہ تو اسے زارا پر بھی بہت آ رہا تھا کہ وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی۔ میری بہن نے اگر اس شخص کے ساتھ رہنا ہوتا تو وہ مجھے بتاتی، اس کی چپ ہی میرے لیے یہ اشارہ ہے کہ اسے اذان حیات ملک کے اس کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صبح نے نشا کو واضح الفاظ میں بتایا تھا، مگر مجھے پڑتا ہے فرق، میری زندگی زارا اذان حیات ملک کے بغیر کچھ نہیں، میرا وجود اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اسے آگے بڑھ کر زارا کی کلائی پکڑی تھی، جب بھی زارا اپنی کلائی چھڑوا کر سینو کی طرف آگے تھے۔ اذان نے بے بسی سے جاتا ہوا دیکھا تھا، اس کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے جو زمین پر گر کر بے مول ہو گئے تھے۔ نشا نے اذان کی حالت دیکھ کر شدت سے آنکھیں بند کی تھی اور اپنے آنسو کو اپنے اندر اتارا تھا، اور صبح نے دونوں کو دیکھ کر استہزائیہ مسکراہٹ دی تھی۔ اس کا قدم چوتھی سیڑھی پر تھا جب اس نے وہاں پر آنسو بہاتی کھڑی علیہ کو دیکھا تھا، اس کے پاس سے گزر کر اوپر جانا چاہتی تھی جب علیہ اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سار ہلاتی اسے نیچے کی طرف لائی تھی۔ صبح، نشا، اذان تینوں نے آس اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، ان آنکھوں میں کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ علیہ نے زارا کا ہاتھ لے جا کر صبح کے سامنے چھڑا تھا۔ علیہ، زارا کو کمرے میں لے کر جاؤ، صبح نے نرمی سے کہا تھا۔ کیوں لے کر جاؤں؟ دیکھیں ذرا یہ آنسو، اس چہرے کو پڑھیں، کیا اس لڑکی میں اتنی ساکت باقی رہی ہے کہ آپ کے فیصلے کا انکار کر سکے؟ کچھ چھوڑا ہے آپ نے اس کے پلے؟ کس سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے؟
وہ شوہر ہے ان کے، یہ بیوی ہے آپ کی۔ آپ کو پتا بھی ہے نکاح کی حیثیت کیا ہے؟ اسلام میں کھیل ہے کیا؟ اتنا مقدس رشتے کے زبردستی شادی کروا لی، طلاق کے لے لی بیٹھ کے آرام سے۔ اس نے افسردہ نظر سبحان کو دیتے ہوئے کہا تھا، علیہ تمہیں کچھ نہیں پتا، اندر جاؤ۔ سبحان نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا تھا، بابا کہتے تھے کہ کبھی بھی مذاق میں بھی اس لفظ کو منہ سے نہیں نکالتے، یہ گندی بات ہوتی ہے۔ جب کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ یہ اس قدر گندا اور گھناؤنا فعل ہے، مگر آپ کی تو بولتے ہوئے زبان بھی نہیں لڑکھڑائی، آپ کو تو کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ زارا کے ساتھ ساتھ آپ اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ جس نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، جسے آپ نے خود خواب دکھا کر خود ہی اس کے لیے مانسٹر بن گیا۔ اسے نشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، پتا ہے میں آپ کو پیٹر پین کیوں کہتی تھی؟ کیونکہ آپ میں وہ سب کچھ تھا جو میں بچپن سے اپنے بھائی کے لیے خواب سجاتی تھی کہ کاش میرا بھائی ہوتا، اسے میں پیٹر پین کہتی، وہی میری پیسٹری ہوتا، وہی میرا مفک، وہی میری چاکلیٹ، وہی میرا فائٹر، وہی میرا ریئل کنگ، وہی میری نیکی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو پیٹر پین کہا جائے۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے اس کی طرف سے رخ موڑ کر کہا تھا، علیہ تم ایسے کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم نہیں جانتی اس نے زارا کو کتنی اذیت دیا۔ اس نے علیہ کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے مسٹر سبحان، اگر ایزی نے زارا کو تکلیفیں دی ہیں تو وہ معافی بھی تو مانگ چکی ہے نا، اسے خود کو چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ اور سبحان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا، جس نے آج پہلی بار اسے پیٹر پین کی جگہ کچھ اور کہا تھا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو دس ود می، سے پیٹر پین۔ سبحان نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے نم آنکھوں سے کہا تھا، آئی نو آئی ڈونٹ کاز یو ڈونٹ ڈیزرو دس۔ اسے سخت لہجے میں کہا تھا، تم نہیں جانتی علیہ، یہ شخص نکاح کے بغیر اپنے بیڈ روم میں رہ چکا ہے، اٹس ناٹ گڈ، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ۔ اسے بے بسی سے کہا تھا، کیا آپ معافی پر یقین رکھتے ہیں مسٹر سبحان؟ وہ معافی جو اگر اللہ دے دے تو بندے کی کیا اوقات ہے وہ معاف نہ کرے؟ ان کی تو معافی خدا کی طرف سے مل چکی ہے، پھر میری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم شہنشاہ بنے؟ آیا تھا، مجھے بھی بہت غصہ آیا تھا، مگر ایک وقت تھا۔ پھر جب میں نے ان کی طرف دیکھی، ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، وہ تو اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ واقعی اللہ راضی ہو جاتا ہے، بندے نہیں راضی ہوتے۔ اسے سبحان کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس شخص کو معاف نہیں کرتا تھا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا، افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میرا بھائی ایسے کر سکتا ہے۔ کیا آپ واقعی اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی پر طائف والوں نے پتھر برسائے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ چاہے تو ہم ان پر پہاڑ گرا کر ان کو نصیب و نبود کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے تب بھی ان کے لیے دعا کی، ان کو بددعا نہیں دی، معاف کر دیا۔ آج آپ اپنے نبی کی سنت پر عمل کر کے ان کو معاف کریں گے تو قیامت کے دن شاید سے روح ہو جائیں اپنے رب اور اپنے نبی کے آگے، کہ جب سوال ہوگا کہ جب میں نے اپنے بندے کی تذلیل کیے بغیر اس کی معافی قبول کی تھی، اس کی التجا کو رد نہیں کیا تھا، تو تم کون ہوتے تھے؟ اس کے اور میرے معاملے کو لوگوں کے سامنے لانے والے، اختیار ہونے کے باوجود اس کو معاف نہ کرنے والے، بلکہ اس کا تماشا بنانے والے۔ تب کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ چلے یہ چھوڑیں، یہ بتائیں کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا؟ وہ بھی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتے، بدلہ نہیں لیتے، کیونکہ بدلہ لینا تو ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ ہاں ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد ضرور کر سکتے ہیں جو انصاف کرنے والا ہے۔ دل بڑا کرے اور دیکھیں کہ آپ اپنے بدلے کی آڑ میں کیا کچھ کر گئے ہیں۔ ایک معصوم دل کو اتنی بری سے رون چکی ہے کہ آپ کے تو شاید ندامت کے آنسو بھی قبول نہ ہوں، کیونکہ یہ کرم بھی اللہ اپنے خاص لوگوں پر کرتا ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، وہ رو رہی تھی، اسے شاید درد ہو رہا تھا سر میں، اس لیے بار بار سر پکڑے کن پٹی دباتے بول رہے تھے، تم ٹھیک ہو علیہ؟ سبحان اس کے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، اسے فکر ہوئی تھی اس کے اذہان، زارا، نشہ بھی پاس آئے تھے اس کے۔ دیکھیں اسے، یہ وہ لڑکی ہے جو محبت کرے گی مگر اپنے اصول نہیں توڑے گی۔ اس کو میں نے اپنے سامنے دعاؤں میں روتے گر گراتے تہجدوں میں اذان حیات ملک کے دل سے اپنی محبت کے جانے اور اس کی صحت سلامتی کی دعائیں مانگتے ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ وہ لڑکی ہے جو کبھی منہ سے نہیں بولے گی مگر یہ شخص سے علیحدہ ہوئی تو یہ مر جائے گی۔ اسے زارا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، دیکھیں یہ وہی آسان حیات ملک ہے جس کا بے ہوشی کھاد میں دھوکہ دے کر قبرستان چھوڑایا تھا، وہ جو کبھی قبرستان نہیں گیا تھا، جسے قبروں سے ڈر لگتا تھا، جس کو سانپ سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے جب منہدم ہوئی قبر پر لیٹے ہوئے آنکھ کھولی تو اس کے گلے میں جھولتے ہوئے سانپ نے پھن پھیلا کر اسے ڈسنا چاہا۔ تب
اس شہری خاموشا میں رب نے اس کی مدد کی، اس رب نے جس کی ہمیشہ انہوں نے نافرمانی کی، جس کی دی ہوئی کسی بھی تعلیمات پر کبھی عمل نہیں کیا، اس رب نے ان کی مدد کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اسے آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے کہا تھا، اٹھو ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، یو آر ناٹ ویل علیہ۔ سبحان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا، کبھی اس قبرستان میں اے سی کی جگہ 1 منٹ کو خود کو سوچ کر تصور کریں، آپ کی روح ناکام گئی تو کہنا۔ اس نے سبحان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سبحان نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ علیہ استزایا سا ہنسی تھی۔ نہیں مسٹر سبحان، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یہ سب۔ یہی نہیں، جب سارا کا دل بند ہوا تھا نا، اسی وقت اسی لمحے اے سی کا بھی دل ساکت ہوا تھا۔ اذہان اور زارا نے علیہ کی بات سن کر ایک پل میں دوسرے کو دیکھا تھا، اس لیے کہ ان کی زندگی میں زبردستی کسی کو شامل کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ ان کے دل نے کسی اور کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پتہ ہے اللہ بھی نہیں چاہتے تھے ایسا، کیونکہ ان کا جوڑا تھا آسمان پر بن چکا تھا، پھر یہ کیسے کسی اور کے ہو سکتے تھے؟ وہاں جہاں آپ کے ڈاکٹرز آپ کی سائنس بے بس ہو جاتی ہے، وہیں میرے رب کی وسعتیں شروع ہوتی ہیں۔ آپ کیسے رب کے فیصلے کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں قسمت میں لکھ دی جا چکی ہوتی ہیں، کچھ فیصلے رب کی طرف سے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی ہدایت کٹن مراحل میں سے گزر کر ان کو سونپی جاتی ہے۔ کچھ کہانیاں برے واقعات کے بعد بھی روح موڑتی ہیں۔ ان کے نکاح کا فیصلہ اللہ کے بعد اس دنیا میں حاکم بابا نے کیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ معتبر اور زمانہ شناس ہستی سارا کے معاملے میں کوئی کوتاہی برت سکتی ہے؟ فار گاڈ سے سمجھے نکلے اس خود اذیت کی مقابلہ بازی، حد بندی اور بدلے کی آگ سے، پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے، رو رو کو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اور رنگ پیلا۔ سبحان نے پہلے اس کی طرف غور سے دیکھا تھا، پھر اذہان کی طرف۔ I am sorry سبحان but I can't live without سارا۔ اذہان حیات ملک۔ اذہان نے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑے تھے اور اسی لمحے سبحان اس کے ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ نہیں یار پلیز ایسے مت ہو، تم مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا۔ بدلے کی آپ میں آج اگر علیہ نہ ہوتی تو میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا، اسے نم آواز میں کہا تھا، پھر اس کے گلے سے الگ ہوا تھا۔ سو فرینڈس، سبحان نے اذہان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ فرینڈس، اذہان نے اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر سے اس کو گلے سے لگایا تھا اور سبحان نے جھک کر پہلے علیہ کے آنسو صاف کیے تھے، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ زارا اور نشا بس بدلتے ماحول اور نم آنکھوں سے علیہ کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ایزی اس کو لیچے اپنے ساتھ اور پھر کہیے گا کہ علیہ دریت نے زارا دریت کو خدا کے سپرد کر دیا۔ اسے زارا کا ہاتھ اذہان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تھا، مگر ایسے میں باقاعدہ شادی کروں گا اپنی بہن کی۔ سبحان نے علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر میں رخصتی کر رہی ہوں، شادی ہم اپنے گھر جا کر بھی کر لیں گے، اب جائیں ایزی۔ اس نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کہاں کیوٹ گرل، اگر میں زارا دریت کے حق میں فیصلہ کر سکتی ہوں تو میں نشا کبیر ملک کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتی ہوں، اب سے آپ کا یہی گھر ہے۔ اسے سبحان کے ہاتھ میں نشا کا ہاتھ دیتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی اذہان نے علیہ کی طرف دیکھا تھا جیسا کہہ رہا ہو کہ یہ مت کرو، اور اس نے بھی اشارے سے اسے تسلی دی تھی کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ اچھا تم تو ساتھ چلو، اذہان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں کیوں جاؤں آپ کے ساتھ، آپ اپنی زارا کو لے کر جائیں، میں تو اپنے پیٹر پین کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ کاز ہی از مائی ایوری تھنگ۔ اسے ہاتھ کا پنچ بنا کر جوش سے سبحان کے آگے کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر سبحان نے بھی اپنا پنچ بنا کر اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ کیا تھا۔ میں بھی چلتی ہوں بھائی، نشا کہتی اذہان اور زارا کی طرف بڑھ تھی۔ پلیز کیوٹ گرل۔ علیہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس لائی تھی اور سبحان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ اور سبحان کے دوسرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑ کر مسکرا کر سبحان کو دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو علیہ؟ سبحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، ہاں ٹھیک ہوں، بس سر میں اور کمر میں درد ہے، رات کافی ہو چکی ہے، اب ہم سب کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ لوگ دروازے تک اذہان اور زارا کو چھوڑنے آتے، وہ دونوں تو نشا کے اپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے اور وہ ان دونوں کے ساتھ واپس آئے تھے کمرے میں۔ تم بیٹھو، میں کچھ لاتی ہوں تمہارے کھانے کے لیے۔ نشا کچن کی طرف بڑھی تھی علیہ سے کہہ کر، تم نے دوپہر کو بھی کچھ نہیں لیا تھا اور نہ ہی میڈیسن، اس لیے ایسا ہو رہا ہے نا؟ سبحان نے فکر مندی سے کہا تھا، آئی ایم سوری پیٹر پین، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سو سوری۔ اس نے چہرہ جھکاتے ہوئے کان پکڑ کر کہا تھا، بالکل بھی نہیں، بلکہ آئی ایم تھینک فل ٹو یو، جو باتیں نہیں سمجھ پایا وہ تم نے مجھے
کتنے اچھے سے سمجھائی۔ آپ بس میری دعا ہے کہ زارا اور راہزان ہمیشہ خوش رہیں۔ اسے دل سے دعا کی تھی۔ ویسے ایک بات بری لگی اور لگا کہ کبھی سانس نہیں لے پاؤں گا۔ دل بھی تڑپ اٹھا تھا جب تم نے مجھے مسٹر سبحان بولا تھا۔ پلیز علیہ، کبھی بھی مجھے اس رشتے سے دور نہ کرنا، اس نے التجا کی تھی۔ کبھی بھی نہیں کروں گی، علیہ نے اس کو حق کیا تھا۔ ویسے کچن والی کو منانے کے کیا ارادے ہیں؟ بیچاری کے ساتھ بہت ہی برا کیا آپ نے، اسے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم تینوں سے علیہ، اتنی کہ کبھی اپنی ذات کی بھی نفی کر جاتا ہوں۔ اگر بات میری ذات کی ہوتی تو میں اپنی جان کو کبھی تکلیف نہ دیتا۔ وہ روح کا سکون ہے میرے لیے۔ میں نہیں جانتا اب یہ رشتہ چل پائے گا بھی یا نہیں، یا وہ مجھ پر ایک بار پھر سے اعتبار کر پائے گی بھی یا نہیں۔ اب میں اس پر چھوڑتا ہوں سب جیسے وہ چاہے، صبح نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آپ کو ایک بار ان سے معافی مانگنی چاہیے، علیہ نے کہا تھا۔ میں مانگوں گا، پر میں اب اس کے فیصلے کو دل سے تسلیم کروں گا۔ وہ خوش رہے بس، پھر چاہے مجھ سے علیحدہ ہو کر ہی۔ اس نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا، مگر پھر بھی اس کی آواز بھرا گئے تھے اور علیہ نے اس کی آواز کا درد واضح محسوس کیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس سے آگے تھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ ارحان کا کچھ پتہ نہیں تھا، انتظار کر کر کے وہ تھک گئی تھی۔ اب یوں ہی صبح پر بیٹھے بیٹھے روتے روتے آنکھ لگ گئی تھی جب کمرہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آپ آ کے؟ ارحان، میں کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے اٹھ کر اس کے پاس جاتے ہوئے کہا تھا اور پھر اس کا کوٹ اتارنے میں ہیلپ کی تھی تو اس نے اس کے ہاتھ جھٹکے کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ اسٹے اوے، دور رہا کرو مجھ سے، اور یہ پکڑو۔ اسے کوٹ کی پاکٹ سے کچھ پیپرز نکال کر دیے تھے ان کے ہاتھ میں۔ یہ پکڑو، آج سے تم آزاد ہو میری طرف سے۔ اس میں تمہاری مانچسٹر کی ٹکٹ ہے، صبح فلائٹ ہے تمہاری، اپنی بہن کے پاس چلی جاؤ، ڈرائیور چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ۔ بڑی ماما سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بتا دوں گا۔ امل ارحان کبیر ملم، میری طرف سے تم آزاد ہو، کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھسا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کھڑی لڑکی پر وہ کیا قیامت ڈھا گیا تھا۔